नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम का जो इजलास हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है अपोजिशन की कंबाइंड, उनके इजलास तो बदस्तूर जारी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं, इस्लामाबाद में भी उनकी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी बहुत सा एक रद्दअमल और रिएक्शन हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो खासे मुतहरिक नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत सी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स भी दी हैं। हमें ये भी देखा कि प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब ने एक बार फिर वार्न किया, बहुत ही उन्होंने सख्ती से वार्न किया है कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, अगर इस पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई और अवाम नहीं कर रहे हैं तो हुकूमत को ज़्यादा सख्त मईज़ जो है वो इख्तियार करने पड़ेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रही है, वहाँ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन के लोगों को या ऐसे मुंतज़मीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जैसे कि जो डीजे हैं बट उन्हें गिरफ़्तार कर लिया लाहौर में। इन सब चीज़ों को देख कर ये आर्गूमेंट ज़रूर बनता है कि हुकूमत एक दबाव में नज़र आती है पीडीएम की वजह से। दूसरी तरफ पीडीएम की स्टेटमेंट्स में जिस किस्म के अज़म का मुज़ाहरा किया जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो स्टेटमेंट्स में जिस अज़म या जिस डिटर्मिनेशन का मुज़ाहरा किया जा रहा है, गुज़श्ता 24 घंटों में जो एक्शंस हैं वहाँ पर हमें कुछ फॉल्ट लाइंस और कुछ हमें कमज़ोरी या कुछ शगाफ हमें वहाँ नज़र आते हैं। और शगाफ हमें दो जगहों पे नज़र आ रहे हैं। कल जो स्टेटमेंट दी है मौलाना फजल रहमान ने, जब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा उनके साथ थे, कि रेजिग्नेशन जमा करवा दिए जाएंगे 31 दिसंबर तक, वहाँ एक चीज़ ये नज़र आती है कि रेजिग्नेशंस के मामले में पीपीपी पीएमएलएन जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। दूसरी चीज़ है कि क्या जलसा वाकई मीनार पाकिस्तान पे होगा, वहाँ भी कुछ थोड़ी सी एक दिलचस्प किस्म का डिफरेंस जो है वो नज़र आने लगा। अब से चंद घंटे पहले जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान ने, जिसमें बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ साहिबा उनके साथ थी, तो मौलाना ने कुछ इस किस्म की भी इंडिकेशन दी पानी के हवाले से कि चूँकि डैम बना दिया गया है मीनार पाकिस्तान को, तो हम भी मतबादल हिकमत अमली जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसगाह को डैम बना रही है, और ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके। और ये भी कहते हैं कि हमने तो जलसा नहीं रोकना, जलसा रोकना भी नहीं है, फिर इजाज़त भी नहीं देनी। फिर जहाँ हम जलसा कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने डैम भी बना दिया वहाँ पर। तो जाहिर है कि उसके मुतबादल क्या सूरत हाल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। जलसा इंशाअल्लाह वहीं होगा और ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह भरपूर होगा। थैंक यू। अब नाज़रीन, यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट और एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक फ़र्क और एक दरार नज़र आती है कि मौलाना फजल रहमान जो इंतहाई जहांदीदा सियासतदान भी हैं, एक तरह के कह लें स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। चूँकि हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान को एक डैम में कन्वर्ट कर दिया है तो मतबादल भी कोई हिकमत अमली जो है हो सकती है। लेकिन जब ये काउंटर क्वेश्चन पूछा गया वहाँ अखबारी नुमाइंदों की तरफ से मरीम नवाज़ साहिबा से, तो उन्होंने ज़ोर दे के कहा कि जलसा वहीं पे होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ फिरदौस आशिक अमान साहिबा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान हमारे साथ प्रोग्राम में थी। वहाँ पर भी ये सवाल उठा कि पानी, क्योंकि पानी तो 6-7 तारीख को कहीं छोड़ा गया था थोड़े इलाके में, फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने उसकी क्या वजाहत दी है उस पानी की, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। 1200 किनाल पे मुश्तमिल ये मीनार पाकिस्तान, उसके सिर्फ 3 से 4 किनाल के उस जहाँ प्लांटेशन है वहाँ रेगुलर पानी दिया जाता है। ये जलसा तो अभी जो है वो 13 दिसंबर को है, तो क्या वो एक कनाल पे चंद जो पानी के छींटे हैं वहाँ इन्होंने उतनी सी ग्राउंड पे जलसा करना है? और इस जलसे से फरार हासिल करने के लिए अवाम की हमदर्दियाँ लेने के ये ओछे हथकंडे हैं। नाज़रीन, ताहम हमने मुनासिब नहीं समझा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा की जो स्टेटमेंट है उसको सच माना जाए। तो पिछले 2 घंटे में हमने सोर्सेज से कांटेक्ट किया, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब के अंदर जो सोर्सेज थे उनसे हमने रब्ता कायम किया 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, और हमने उनसे कंफर्म किया कि मीनार पाकिस्तान 125 एकड़ पे मुहित है, यानी 1200 केनाल के ऊपर मुहित है। इसके महज 2-3 केनाल, 3 से 5 केनाल का एक ग्रीन प्लॉट है जिसे हर 2-3 दिन के बाद पानी दिया जाता है, वही ग्रीन है, बाकी सारा प्लॉट ग्रीन नहीं है। वहीं पानी दिया गया था। हमें पता चला कि पानी मामूल की कार्रवाई थी और 13 दिसंबर से पहले ये पूरी श्योरिटी है कि ये पाक का वो हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर खुश्क होगा। यहीं से हमें थोड़े से शकूक होते हैं कि शायद अपोजिशन को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मीनार पाकिस्तान को भर पाएंगे।
ہمیں جوائن کر رہی ہیں شازیہ ماری صاحبہ، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، بہت پرومیننٹ رہنما ہیں، بہت ویل اسپوکن، بہت آرٹیکولیٹ ہے. ویری وارم ویلکم ٹو ہر. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں. ویری ویل اسپوکن، ویری آرٹیکولیٹ اسپوکس پرسن فار پاکستان تحریک انصاف. شازیہ ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ مائی گیسٹ. شازیہ ماری صاحبہ، کیا وجہ ہمیں دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ مینار پاکستان پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کے اندر پی ایم ایل این، کیونکہ ظاہر ہے مینار پاکستان بھرنے کی ذمہ داری تو انہی کی ہوگی اور مولانا اور یا پی ایم ایل این نے بھرنا ہے، ان کو شک ہے کہ مینار پاکستان پہ اتنے لوگ تقریباً 1.5 سے پونے 2 لاکھ لوگ، کیونکہ بھی خادم حسین رضوی صاحب کا جب وہاں پہ جنازہ ہوا تو وہاں پہ ہمیں ایسٹیمیشن ملے تھے کہ وہ بھرا ہوا تھا اور تقریباً پونے 2 لاکھ لوگ تھے. تو اتنے لوگ اکٹھے کرنے میں اپوزیشن کو دشواری ہے، ان کو لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی جو دیگر انالیسس تھا وہ بھی سنا میں نے، اور آپ کا سوال اگر اس کا جواب کی طرف آؤں تو دیکھیں، پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں سپٹمبر سے جو یہ ڈیسیشن ہوا تھا جوائنٹ جلسے کا اور جلسوں کا، اور اس طریقے سے ایک پوری آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت تک ہماری جرنی رہی ہے کہ ہم جلسے کر رہے ہیں، اور آپ نے تعداد بھی لوگوں کی دیکھی ہے برعکس ان سٹیٹمنٹس کے جو حکومت کی جانب سے آتی ہیں. آپ کے اپنے کیمراز ہوتے ہیں، آپ کے اپنے رپورٹرز ہوتے ہیں، بلکہ جو لاسٹ ملتان میں ایشو ہوا تھا وہاں پر بھی جہاں جلسہ کیا جانا تھا اس حوالے سے پولیس کا جو ٹریٹمنٹ تھا پولیٹیکل ورکرز کی جانب اور پولیٹیکل لیڈرز کی جانب وہ بہت غیر مناسب تھا. اور جس طریقے سے لوگوں کو جیل میں بھیجا جا رہا تھا، تھانوں کو بھرا جا رہا تھا، اور یو سو کہ الٹیمیٹلی یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی تھی کہ وہاں جلسہ نہ ہو. اور اس تمام چیز کو فیس کیا اپوزیشن کی جماعتوں نے، باوجود ان تمام دشواریوں کے پھر بھی وہاں پر ایک بہت لارج گیدرنگ کلیکٹ ہوئی. گو کہ اس جلسے کی جگہ پر ہم نہیں جا سکے جہاں پر یہ جلسہ ہونا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حکومت نے اتنا ڈرامہ کیوں کیا. when they know کہ اپوزیشن جماعتیں 1 نہیں 2 نہیں 11 مل کر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آئی ہیں، تو یقیناً ہر ایک کا پولیٹیکل ورکر آئے گا. آپ ایک کو بند کریں گے، دوسرے کا پولیٹیکل ورکر آئے گا، تیسرے کا آئے گا، چوتھے کا آئے گا. So I don't think this is even a debate. لیکن شازیہ ماری صاحب، ملتان کا جو جلسہ تھا وہ تو مانا ہے کہ وہ شو آف فورس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. ملتان کا جو جلسہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسل تھا، وہ ان کا شو آف فورس تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کا خاندان، ان کے جو صاحبزادے وہاں بڑے ایکٹیو تھے، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. لیکن وہاں زیادہ پرومیننس اس لیے بن گئی کہ حکومت پنجاب نے اس کا فزیکل راستہ روکنے کی کوشش کی. تو وہاں تو اب تو یہ بڑے وائز ہو گئے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فزیکل راستہ نہیں روکیں گے. میں ذرا مکمل کر لوں. دیکھیں، شو آف فورس اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں. اپوزیشن جماعتیں تو ان کی نمائندگی کرتی ہیں. جی اگر میں ووٹ لے کر آئی ہوں تو میں اپنے لوگوں کا ووٹ لے کر آئی ہوں. میرے لوگوں کو یقیناً خوشحالی چاہیے، مہنگائی نہیں چاہیے، روزگار چاہیے. روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گیس یہاں پر نایاب ہو چکی ہے. سندھ جو گیس پروڈیوس کرتا ہے وہاں سندھ میں گیس موجود نہیں ہے، کراچی جیسے شہر میں گیس نہیں ہے. یہ تمام ایشوز اتنے سنگین ہیں جن کی بنا پر یا جن کے نتیجے میں لوگ باہر آ چکے ہیں. ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں ہیں یا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ ہے، وہ یقیناً ایک حقیقت ہے. اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک جماعت کا شو ہے، بالکل گیلانی صاحب کا وہاں خاندان ہے، ان کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے، ان کے بچوں کی سٹرگل بھی انہی کے والد کی سٹرگل سے انسپائرڈ ہے. اور آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو ڈاکٹر صاحب؟ I mean it's my democratic right. If I want to protest against something، اگر میں خوش نہیں ہوں ان حالات سے، میں باہر آ کے پروٹیسٹ کرتی ہوں. مجھے حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ ایک جلسہ کرنا گناہ نہیں ہے. آپ کو پورا اعتماد ہے آپ کی بات کہ جلسہ مینار پاکستان میں ٹھیک ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب کچھ پیارے دیجیے. فواد چودھری صاحب، جو یہ ساری گرفتاریاں ہیں یا ایس او پیز ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ کی حکومت کے کہہ رہی ہے کہ کووڈ-19 کے ایس او پیز کی چونکہ خلاف ورزی ہے، پنجاب انفیکشس جو ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن آرڈر ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لیے خلاف ورزی کی وجہ سے یہ پرچے کٹ رہے ہیں. لیکن بہرحال اپوزیشن یہی سمجھتی ہے، اپوزیشن کے سپورٹر جو میڈیا میں ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اننرو ہو گئی ہے لاہور کے جلسے کے تصور سے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں غلطیاں تو کئی ہماری ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہماری غلطیاں نہ ہوتی تو اس ملک کے اوپر یہ وقت آنا
کہ فضل الرحمان, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ یہ کلیم کریں کہ وہ عوامی لیڈر ہیں. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں برا وقت کسی قوم کے اوپر کیا آئے گا, اور اس سے بڑھ کر ایک ڈسکریڈٹ کی جو ایک پالیٹکس میں. یہ قوم کی غلطیاں ہیں یا تحریک انصاف کی غلطیاں ہیں؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں, تحریک انصاف کی غلطیاں ہیں, کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں. کہ دیکھیں اگر یہ لوگ جو لیڈرشپ جو اس وقت سامنے آئی ہے, اس سے زیادہ ڈسکریڈیٹڈ لیڈرشپ, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میڈیوکر لیڈرشپ, اس سے زیادہ کرپٹ لیڈرشپ پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کھڑے ہو کر کے چیلنج کر رہے ہیں, اور یہ اس کے اوپر یہ بات درست ہے کہ جلسے اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان سب لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اس وقت ایک سیاسی ہنگامہ خیزی پیدا کرنے میں کامیاب ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بڑی بدقسمتی ہے قوم کی بھی, اور ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے کہ اتنی تو آپ پھر کیا یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اب آپ کی پارٹی حکمران جماعت انڈر پریشر ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انڈر پریشر آ گئے ہیں ان کے جلسوں کے نتیجے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر پریشر آنا کا تو جواز پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت سیاسی ہنگامہ خیزی ہے یہ بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی تک جو ہم نے اپنی جو ایک سمجھے کہ جو سیاست کی ہے پی ٹی آئی نے, اس میں بڑی خامیاں اور کوتاہیاں رہی ہیں. ادروائز یہ جو لوگ ہیں یہ تو جو ہے وہ سیاست کے ڈسٹ بن کے قابل بھی نہیں ہے. ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ 2.5 سال کے بعد اٹھ کے کہیں اور چیلنج کریں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو, اور ہمیں بتائیں آ کر کے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانے کی یہ جرت کریں کہ آپ لوگوں کو بڑی بھوک کا سامنا ہے, افلاس کا سامنا ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, گیس مہنگی ہو گئی ہے. یعنی ان کو یہ جرت ہو کہ یہ آ کر کے یہ بات کرے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور اس میں یقیناً ہماری بڑی خامیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں. ورنہ یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. چلے یہ بات تو ہو گئی, یہ تو چلے بات ہو گئی, یہ تو ایک فلسافیکل بات ہو گئی نا کہ خامیاں ہیں. لیکن ابھی جو جلسہ ہے 13 کا, یہ کتنا بڑا چیلنج اب آپ کی حکومت اس کو اپنے لیے سمجھتی؟ دیکھیے اب یہ بات, پہلی بات تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس میں ہماری بڑی خامیاں شامل ہیں, ہماری بڑی کوتاہیاں شامل ہیں کہ یہ وقت آیا ہے. اب دوسرا حصہ ہے کہ کیا یہ جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کو اوپر پریشر آئے گا, یا اس سے کے نتیجے میں ایک انسٹیبلٹی آئے گی؟ 100% آئے گی, اور 100% آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے سامنے, اس گورنمنٹ میں تو اب ڈبل چیلنج ہے. ایک طرف چیلنج یہ ہے کہ کرونا پھیلتا ہے, اور اگر آپ جلسے نہیں روکیں گے, جو نہیں رکے, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ملتان میں, بہاولپور میں, گجرانوالہ میں اور پشاور میں, اور جہاں جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ کرونا جو ہے وہ 2.5% سے بڑھ کر کے 7% کے اوپر اس وقت ریٹ پہنچ گیا ہے. ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ تیزی سے بھر رہے ہیں, اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو خطرہ لاحق ہے. اور اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش کریں جیسا کہ ملتان میں ہوا, تو اس کے نتیجے میں ایک بہت زیادہ آپ کا یہ بری سکرین جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جلسے جلوس روک رہے ہیں, آپ جمہوری حق ختم کر رہے ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. سو آپ ایک کیچ 22 کی پوزیشن میں آتے ہیں, جس میں کہ آپ کا جو آپ روکیں تو بھی آپ برے لگیں گے, نہیں روکیں گے تو انسانی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو پھر امپورٹنٹ پرابلم ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب آتی ہے. پہلے ہی آپ کووڈ سے آپ اکانومی, آپ بڑے فیصلے جو ہیں آپ کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بیکاز آپ کی اکانومی شرنک ہو رہی ہوتی ہے. کووڈ کی وجہ سے آپ کا حالات جو ہیں پوری دنیا میں اکانومی کے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں. پاکستان میں ہم باقی دنیا سے بہت بہتر رہ گئے, بٹ یقیناً یہاں پر بھی دباؤ ہے. اور جب اس طرح کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, یہ بہت دلچسپ, یہ سب کچھ آپ بہت دلچسپ کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ آپ بہت دلچسپ کہہ رہے ہیں. یہ آپ بڑا اپنی پارٹی کی ایک عام لیڈران سے ہٹ کے بڑی سلجھی بھی اور گہری آپ بات کر رہے ہیں, بہت دلچسپ بات کر رہے ہیں. میں بریک سے پہلے اس پہ شازیہ مری کا ریسپانس لینا چاہتا ہوں. شازیہ, یہاں تو آپ کو فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ میں ایک مدبرانہ انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے
کہ جس قسم کا اس وقت ایک سیاسی ہیجان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایسی فیلنگ ہے کہ کوئی ایک ڈائلاگ ہو جانا چاہیے حکومت کے ساتھ کچھ بنیادی نیشنل ایشوز کے اوپر, کیونکہ حکومت ظاہر ہے NRO کرپشن وغیرہ پہ بات نہیں کرنا چاہتی نیب کے حوالے سے, تو آپ کی پارٹی پہ بھی کوئی فیلنگ ہے جو فواد چودھری کے اندر فیلنگ نظر آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب, مجھے چودھری صاحب کی بات میں کوئی بھی مدبرانہ صلاحیت یا سوچ نظر تو نہیں آئی. البتہ میری ان سے کوئی ذاتی اختلاف یا دشمنی نہیں ہے. یہ سنا تھا کہ حکومت کے لوگ سوچنے اور سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں, اور آج ان کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہو گیا, اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ موجودہ نااہل حکومت بوکھلاہٹ کا اس قدر شکار ہے کہ اپنے سامنے کھڑی اپوزیشن جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان کو ڈسٹ بین اور میڈیوکر کہہ رہی ہے. میڈیوکر اگر میں ڈیفائن کرنے جاؤں تو ہماری بدقسمتی اس وقت پاکستان کی یہ ہے کہ ایک جوکر مسلط ہو گیا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کی شکل میں, جو یہ احساس تک نہیں رکھتا کہ کے پی کی حکومت جس کے اب آپ بھی وہی کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو میڈیوکر کہہ رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر کو جوکر کہہ رہی ہیں. میری بات سن لیں, جوکر میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. کیونکہ جہاں 6 سے 7 لوگ صرف اس لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, وہ پاکستان کے ایک علاقے کی تصویریں لگا کے اس کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں, پھر دوسرے دن دوسرے علاقے کی تصویریں لگا کے خوبصورتی بیان کرتے ہیں, پھر آپ کو اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ فلانا ڈرامہ دیکھیں, اور چند ماہ بعد کہتے ہیں اب آپ یہ ڈرامہ دیکھیں. تو میں اس آدمی کو جوکر نہیں کہوں تو اور کیا کہوں. آپ کو ہم میڈیوکر لگیں گے نا, کیونکہ آپ ایک جوکر کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ کو ہر آدمی ڈسٹ بن لگے گا, کیونکہ آپ نے اپنا معیار اس قدر گرا دیا ہے کہ اس شخص کو اپنا لیڈر آپ مان رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں. حکمران جماعت اپوزیشن کو سمجھتی ہے کہ بہت میڈیوکر قسم کی اپوزیشن ہے. اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر ایک جوکر ہیں. تاہم فواد چودھری صاحب کی بات میں کم از کم یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ جس قسم کے جلسے اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تاثر مل رہا ہے یہ اس سٹیج پہ کم از کم ہونا نہیں چاہیے تھا. اس بات کو مزید بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. سیدھے چلتا ہوں فواد چودھری صاحب کی طرف. فواد چودھری صاحب, وقفے سے پہلے آپ کے جو کامنٹس تھے اس میں ایسا لگتا تھا کہ آپ کو احساس ہے کہ جو صورتحال اپوزیشن کے مظاہروں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے وہ ایک طرف تو پبلک ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے بیکاز کووڈ-19 کے SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ملک کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پولیٹیکل پریشر میں, اور تیسری طرف ایک منظرنامہ ایسا لگتا ہے جیسے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا بھی ہو رہی ہے, اور آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس کا ایک وے فارورڈ ہونا چاہیے, کوئی نیگوسیشن ہونی چاہیے, جیسے فہد حسین صاحب کہتے ہیں, جیسے مشرف زیدی صاحب نے لکھا ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ وغیرہ ہونا چاہیے. لیکن شازیہ مریم بہرحال آپ کی جو اپروچ ہے اس سے کوئی بہت متفق نظر نہیں آتی. کیا ریسپانس ہے آپ کا؟ دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے, ان کی ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹس ہے, انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کوئی باتیں کرنی ہوتی ہیں, وہ باتیں کرتے رہیں گے, اس کی اہمیت نہیں ہے. امپورٹنٹ بات دیکھیے یہ ہے کہ جو ملک ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلتے ہیں. آپ کو جو بھی ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اس میں کوئی رول آف دا گیم آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں, اور میں 100% فہد حسین بات کرتے ہیں یا جو بھی بات کرتا ہے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور میرے خیال میں یہی ایک راستہ ہے. اور اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے, اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے, تو پھر تو ہم کوئی وائکنگز کے دور میں تو زندہ نہیں ہیں, نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ بادشاہوں کے دور میں ہیں جہاں پہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ بڑی ترقی کر کے آئے, اور ہم اپنے جو معاملات ہیں, ہماری جو ایک ہمارے حکومت کے معاملات ہیں وہ ہم لیکن وزیر اعظم پاکستان نے تو ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم نیب کے قانون کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, یا سو کالڈ NRO کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے. الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں پہ بات کرنے کے ہم اپوزیشن کے ساتھ تیار ہیں, کہ تو انہوں نے کل بھی کہا, آج بھی کہا. دیکھیں یہی بنیادی مسئلہ ہی جو ہے اپوزیشن کا یہ ہے. ان کے ٹوٹل جو 8 کیس ہیں, یہ جو ان کیسز کے لیے یہ تمام جو ڈرامہ ہے وہ رچا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیے اگر اپوزیشن نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں ہمیں بتائیں, اور ہم نے تو لا پیش کیا ہے. آگے سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں آئیے اس کی ووٹ کو اوپن کرتے ہیں تاکہ کوئی دھاندلی کا معاملہ نہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کیا ہونے ہیں, باقی معاملات میں ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں.
اور پھر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اپنے کیس. پھر میں نے جو انڈیویجول ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی لیڈرشپ سے, اپوزیشن کی لیڈرشپ سے بھی, ان کو میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے بات چیت شروع بھی کرنی ہے تو ان باتوں سے شروع ہوگی نا جہاں پہ اختلاف کم ہے اور جہاں پر ہمارا الٹیمیٹلی ایک کنسنسس پہ پہنچنے کا, اتفاق رائے پہ آنے کا امکان زیادہ ہے, تو بات چیت تو وہاں سے شروع کریں گے. آپ سب سے زیادہ کنٹروورشل ایشو کے اوپر تو بات چیت شروع نہیں کرتے, آپ اس سے شروع کرتے ہیں جس پہ تھوڑا اتفاق رائے کا امکان ہو. لیکن اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ جب ان کے جو کیسز ہیں فرینکلی جو اس وقت نواز شریف کے, مریم نواز کے اور جو زرداری صاحب کا اپنا کیس اور جو شہباز شریف کا کیس ہے وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, سیف الرحمان کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ کسی بندے کو پکڑا, اس کو مار کوٹ لیا, اس نے بیان دے دیا تو آپ نے کہا جی یہ تو پولیٹیکل کیس ہے. یہاں پر جو ایویڈنس ہے وہ کوئی ایویڈنس کسی اورل ایویڈنس پہ تو کیس ہی نہیں ہے, ایک ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر کیسز ہے, کہاں سے پیسے نکلے, کدھر گئے, کیسے گئے. اب وہ کیسز کے اوپر جو ہے عمران خان وہ ریلیف اس لیے نہیں دے سکتے کہ دیکھیے عمران خان کا جو رائز ہے اور پی ٹی آئی کا جو رائز ہے وہ ایز این اینٹی کرپشن پارٹی کے طور کے اوپر ہے. اگر آپ یہ ہم کریں گے کہ وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر جائیں گے تو وہ تو پوری پارٹی بیٹھ جائے گی اور عمران خان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو اوپر جو کوسچن مارک آ جائے گا. لہٰذا یہ عمران خان کبھی نہیں کریں گے. ذرا شازیہ مری کا ریسپانس لے لیں اس پہ. ٹھیک, شازیہ مری صاحبہ, یہ تو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, فواد چودھری نے سنا کہ ہم تو ہر قسم کی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اگر بات چیت الیکٹورل ریفارم پہ کرنی ہے, ملک کے مستقبل پہ کرنی ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ کرنی ہے, اکنامک ایجنڈا پہ کرنی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے کیسز کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو میں نہیں سمجھتی کہ اس حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی ہے. بات کرنے کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, کچھ لوازمات ہوتے ہیں, اور ان کے رویے سے یہ ہرگز امپریشن نہیں ملتا کہ یہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ گالم گلوچ کے علاوہ ان میں کوئی ڈیسنسی نہیں ہے. آپ نے پروگرام کے آغاز میں مجھ سے بھی کامنٹس لیے اور پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی کامنٹس لیے. آپ نے دیکھا کہ ان کے کامنٹس میں کس قدر انڈیسنسی تھی. بہرحال I mean, I couldn't help myself. مجھے ان کے لیڈر کو وہی کہنا تھا جو ان کے ایکشنز نظر آتے ہیں, کیونکہ آج بھی اس ملک میں اتنی پریشانیاں, اتنے پرابلمز ہیں, لیکن اس شخص کو کوئی پیشن نہیں ہے ان کے بارے میں. ان کو پیشن کہ اپوزیشن جماعتوں کو ٹارچر کرو, میں انہیں نہیں چھوڑوں گا, میں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں اور وہ کہتا ہوں. This is not what Pakistan needs today. اگر فواد چودھری صاحب ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے تو دوسری سانس میں انہی جماعتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور انہی جماعتوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو صرف اپنے کیسز کی بات کرنی ہے. ہرگز ان کو گالی تو نہیں دی انہوں نے, میڈیوکر کہا ہے. اگر کیسز میڈیوکر کہا ہے, میڈیوکر تو گالی نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ then he should use the same word for his then he should use the same word for his leadership. پھر کہہ دیں میڈیوکر, بیکاز میرے نزدیک تو وہ اس لیے میڈیوکر ہے کیونکہ کرپشن کے نام پر نعرے لگانے والے آج خود اس قدر گھرے ہوئے ان کرپشن کے سکینڈلز میں. آپ بی آر ٹی کو اٹھا لیں, بہت بڑی بات میں نہیں کر رہی ہوں, ایسے تو بے شمار کیسز ان سے لنکڈ ہیں, بٹ بی آر ٹی کا اسٹے آرڈر بتا دیں اس کا کیا جواز ہے. کیوں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں بی آر ٹی کے اوپر, کیوں فارن فنڈنگ کے اوپر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, کیوں ایس اکبر بابر صاحب جو ہے وہ روز کہتے ہیں کہ یہ جماعت جس نے کرپشن کا نعرہ لگایا تھا آج خود سب سے بڑی کرپٹ جماعت ہے پاکستان کی. تو یہ فیکٹس ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن سے اس وجہ سے بات نہیں کرنی, اپوزیشن کی جماعتوں نے ان سے کہا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے کیسز میں آپ سے کوئی ریلیف چاہیے. وہ فیس کر رہے ہیں. زرداری صاحب اس حالت میں, اس بیماری میں, اس کنڈیشن میں کسٹڈی میں ہوتے ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں, نیب کسٹڈی میں ہوتے ہیں, اور دیگر رہنماؤں کا بھی یہ حال ہے. آج خورشید شاہ صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے کیس تو آپ کو بات نہیں کرنی حکومت سے, لیکن وہ ریلیف نہیں مانگتے ہیں. تو بات صرف دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ملک کے حالات اس نہج پر پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب. اینڈ آئی ایم سوری, آئی بیگ ٹو ڈیفر ود a few points جو آپ نے ریز کیے تھے. ایک آپ نے کہا کہ اپوزیشن کوئی قانون توڑی, اپوزیشن کوئی قانون نہیں توڑی. اگر پروٹیسٹ کرنا غیر آئینی ہے تو مجھے بتا دیں, پھر 126 دن کا جو 2014 میں دھرنا تھا وہ بھی غیر آئینی تھا. ہم تو پروٹیسٹ کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. دوسرا آپ نے کووڈ پریکاشنز, اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ ٹاک ود این اوپن مائنڈ. پلیز صرف یہ آپ اپوزیشن کی طرف نہیں توپے لگائے کووڈ-19 کے حوالے سے, بیکاز آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس. یہ پینڈیمک ہے, مارچ سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. As a member of the National Assembly, as a party in the National Assembly, we've been very serious on this, and Sindh government was the first government to take serious and strict initiatives to control this killer virus.
لیکن جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا رجحان رہا ہے, جو ان کے اسٹیٹمنٹس رہے, they've always downplayed it. صرف آج اپوزیشن کو یہ روکنے کے لیے صرف کووڈ کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے. یہ غیر میں سمجھتی ہوں اخلاقی اور بدنیتی پر مبنی ایکشنز ہیں, کیونکہ یہ خود جلسے کر رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کووڈ سیکنڈ کی کوئی لیئر ہی نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں شازیہ کہ کووڈ کی جو سیکنڈ لیئر ہے یہ ریئل نہیں ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت لیئر ہٹ کر رہی ہے پاکستان کو یہ جینون نہیں ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے, حکومت نے فیبریکیٹ کیا؟ میں نے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا ہی نہیں. اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں کہوں گی نہیں, بیکاز آئی اسپیک ود مائی اون مائنڈ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کووڈ ایک ریالٹی, ہم سیریس رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے, پلیز میری بات یہ پلے کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کووڈ کو اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر کووڈ ریالٹی ہے تو حکومت کو سب سے پہلے جو پریچ کر رہے ہیں وہ پریکٹس کرنی چاہیے تھی. انہوں نے جلسے کیے, گلگت میں وزیر اعظم خود گئے الیکشن کیمپین کے لیے اور انہوں نے جلسے کیے. جس دن پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ تھا, رائٹ دین کے پی میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑے جلسے کی اجازت جماعت اسلامی کو دی گئی. تو یہ فرق کیوں ہے, یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا صرف اپوزیشن کے جلسوں سے کووڈ پھیلے گا؟ کیا جتنی گیدرنگز, جتنے جلسے حکومت اور حکومتی کے ساتھ جو جماعتیں ہیں وہ کریں گی, ان سے کووڈ نہیں پھیلے گا؟ فواد چودھری صاحب should have an open mind on this and not use this as a tool to stop the opposition. فواد چودھری صاحب opposition نہیں رک سکتی. اب فواد چودھری صاحب, آپ کی پارٹی کووڈ کو ایز اے ٹول یوز کر رئی ہے اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کے لیے, ورنہ کوئی ایسی مسئلہ ہے نہیں. تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ I 100% ایگری ود شازیہ ہماری. اگر چاہے جلسے پی ٹی آئی کرے یا اپوزیشن کرے, وہ اتنے ہی برے ہیں جتنے کہ اپوزیشن کرے. سو آپ کو شاید آپ نے اسٹیٹمنٹ مس کر دیا ہوگا شازیہ نے, بٹ جب راولپنڈی میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تھا تو I was the first one to criticize پی ٹی آئی کہ آپ کو یہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اسی طریقے سے جہاں پر بھی پی ٹی آئی کا نے اپنے ایس او پیز کی وائلیشن ہوئی ہے کسی لیڈرشپ کی طرف سے, میرے خیال میں وہ اتنا ہی زیادہ کنڈیمیبل ہے جتنا کہ ہم اپوزیشن کے جلسوں کو کنڈیم کرتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے کہ کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ کورونا کو پھیلانے میں محمد و معاون ثابت نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی شخصیت کو محمد و معاون ثابت نہیں ہونا چاہیے. فرق یہ ہے کہ اس وقت جو ایک بڑا انفارچونیٹ ہے, ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو ہیں وہ ایک پروگرام میں تشریف لائیں آئی تھنک کاشف کے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جلسے تو پنجاب میں ہم کر رہے ہیں, ہم سندھ میں تو نہیں کر رہے ہیں. تو پنجاب کیا آپ کو اتنا عزیز نہیں ہے؟ کیا پنجاب جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دیوانہ نہیں رہا؟ کیا بے نظیر بھٹو شہید کو پنجاب نے عزت نہیں دی ہے؟ تو کیا پنجاب کے لیے آپ کا معیار مختلف ہوگا اور سندھ کے لیے آپ کا معیار مختلف ہوگا؟ یہ وہ انفارچونیٹ ایک سوچ ہے جس نے پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی کو, جس کو ہم نے ہمیشہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ لگاتے دیکھا, اور بے نظیر بھٹو جیسی عظیم شخصیت کی جو پارٹی ہے, اس سوچ نے اس کو محدود کر کے رکھ دیا ہے انٹیریئر سندھ کی حد تک, جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید نقصان ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو شدید نقصان ہوا ہے. اور یہ ڈاکٹر نفیسہ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ فرنٹ لائن لیڈرز ہیں. تو میرے خیال میں جو بھی صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جی میں ایک تو فواد چودھری صاحب آئی ریلی ڈونٹ جی شازیہ, آپ کا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ایک سٹینڈرڈ سندھ میں ہے ایک پنجاب کے لیے. بالکل, آئی تھنک فواد چودھری صاحب یا تو انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے, یا پھر اگر وہ کوئی ایسی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ صوبوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف سوچ ابھرے, جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ہماری ہمیشہ یہ دلی خواہش اور کوشش اور ایک اسٹرگل رہا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر اتنی زیادہ مضبوطی ریلیشنز کے اعتبار سے ہو. تو یہ بات تھوڑا سا شازیہ پھر نفیسہ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ذرا سمجھا دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. میری بات سن لیں. دیکھیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے ایسا کوئی بیان میری نالج میں نہیں ہے. I don't think ایسی بات آپ کو میں کلپ بھجوا دوں گا. ہمیں کسی نے ایک تو کہی نہیں, اور ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے. اور جہاں تک جلسوں کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, the first jalsa took place in Karachi, which is Sindh.
तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रुकन ने, और स्पेशली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, शी इज a sensible and a senior parliamentarian, मेरी colleague है. I really, नहीं तो आप, I'm not लेकिन only शाजिया saying, एक चीज but तो I am- समझा and देना I'm कि आप 100% बड़े जब बड़े बड़े जलसे कि करते डॉक्टर हैं, साहिबा ने ऐसी कोई बात नहीं की है. उन्होंने ये शाजिया जरूर ये तो हमें कहा समझा है दें कि जो कि बड़े जितना जलसे होते हैं, COVID-19 खतरनाक है, उतना ही बल्कि शायद उससे ज्यादा COVID-18 खतरनाक है, जो कि लास्ट शाजिया ये तो, शाजिया जी ये तो समझा दें, शाजिया मरी साहिबा ये तो जी। समझा दें कि आप समझती हैं कि एक ऐसा जलसा जिसमें 10,000 लोग हों, एक जगह पे इकट्ठे हों, आप नहीं समझती कि ये कोविड-19 के एसओपीज की खिलाफवर्जी है, ये इन्फेक्शन को फैलाने में ये चीज जो है मददगार साबित होती है, ये खतरनाक है पब्लिक हेल्थ के लिए। 300 लोगों को तक तो एनसीओसी ने इजाजत दी है, लेकिन 5,000 10,000 बंदा। पूछते हैं आपको, मैं दो बातें बताऊंगी, इफ यू गिव मी दैट टाइम. मेरी राय पूछते हैं, आई थिंक कोविड-19 इज अ रियलिटी, एंड कोविड-19 इतनी संगीन रियलिटी है जिसका अंदाजा इस हुकूमत को आज, इस वफाकी हुकूमत को आज तक नहीं हुआ. ठीक है, दिस इज अनफॉर्चुनेट. मैं फवाद चौधरी साहब को एक्सेप्शन समझती हूँ इन लोगों के अंदर, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल राय देते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ. उनकी और चीजों से मैं इख्तलाफ रखती हूँ, लेकिन आप जलसों को सपोर्ट कर रही है ना, मैं वो कह रहा हूँ कि कैसे कर रही हैं आप. You let me finish this, please. दूसरी बात, मेरी लीडरशिप क्या समझती है. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैटेगोरिकली ना सिर्फ कोविड-19 के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं और करते रहे और कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मैं आपको मतलब बिकॉज पीडीएम के मीटिंग्स में मैं नहीं हूं, लेकिन जो सोर्सेज, जो इंफॉर्मेशन आई है, वहां पर भी उन्होंने ये बात की है कि उनके कंसर्न्स है कोविड-19 को लेके. सिंध हुकूमत ने उन्हीं की गाइडेंस के मुताबिक यहाँ पर सख्तियां की, जो कि उस वक्त वफाकी हुकूमत को अच्छी नहीं लगी, और सीएम सिंध उन्हें बहुत बुरे लगे, और वो उन्हें पता नहीं कोई विलन लगे. ब्रेक मिली है मुझे. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. अब 11 जमातें हैं, डिसीजन हैज टू बी यूनानिमस, लेकिन हमें पता है ये कंसर्न है. अगर हुकूमत आज भी इस पर कोई काम करना चाहती है, तो हमें उनकी सिंसियरिटी, उनके एक्शन से नजर आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही. ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक मुझे लेने दीजिए. शाजिया मरी साहिबा कहती हैं कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो कोविड-19 की सेकंड लेयर को बहुत सीरियसली लेते हैं, ताहम ये क्लियर नहीं हो रहा कि अगर लेते हैं तो फिर जलसों की मुखालफत क्यों नहीं कर पा रहे. इस पर मजीद भी बात करेंगे. और भी इशूज़ हैं कि रेजिग्नेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी कानूनी अहमियत क्या होगी. आफ्टर द ब्रेक. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. शाजिया मरी साहब, मैं इस टॉपिक से आगे निकलना चाह रहा था, और भी बहुत से इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेजिग्नेशंस के, लेकिन ब्रेक में आपके कमेंट्स पे मुझे 2-3 कमेंट्स लोगों के यानी मैसेजेस आए हैं. वो कहते हैं कि शाजिया मरी साहब से ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप और आपकी जमात वाकई ही इसमें यकीन रखते हैं, साइंसी तौर पे यकीन रखते हैं कि कोविड-19 की जो सेकंड लेयर है वो एक हकीकत है, पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो आप ये 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार का भी अगर जो एक जगह पे तंग जगह पे, उसको कैसे सपोर्ट करते हैं. अगर हम मीनार पाकिस्तान में 30-35 हज़ार भी इकट्ठे कर लेंगे, मीनार पाकिस्तान में चलें, अगर वाकई कामयाब हो जाते हैं, 1 लाख आदमी इकट्ठा कर लेते हैं मीनार पाकिस्तान में, वो तो खबे से खबा चल रहा होगा, उनके कंधे वो एक दूसरे के करीब होंगे. तो आप इसको कैसे सपोर्ट कर रही है आपकी पार्टी. अब खुद कहती हैं कि बिलावल भुट्टो बड़े सीरियस है इस मामले में, उनको खुद हुआ है कोविड. डॉक्टर साहब, एक तो 10-15 हज़ार या 30-35 हज़ार से बात बहुत आगे की है, और मजमा जो है वो इतना नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा है. मुल्तान के अंदर भी बहुत बड़ी कलेक्शन थी. मैं तो कम करके कह रहा हूँ, आपने 5 लाख इकट्ठे कर लें आप, तो और ही बड़ा खतरा है. रोका. लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जिस कंसर्न का मैंने भी ब्रेक से पहले इजहार किया, और जो कि हमारी लीडरशिप को बहुत ज्यादा इसकी कंसर्न है, और मैंने आपसे कहा कि पीडीएम में गो के मैं खुद फिजिकली वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कैटेगोरिकली अपनी इस कंसर्न का इजहार किया है, और इस पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ. इस पर यह कंसेंसस नहीं हुआ कि इस वक्त हम जलसों की तरफ ना जाएं, बल्कि उसके बरक्स हुआ कि नहीं, जलसे होंगे. तो देखिए, एक जमात 11 जमातों में से पीपल्स पार्टी अपनी कंसर्न का इजहार ही कर सकती है, लेकिन यूनानिमस फैसला अभी तक जलसों के हक में ही है. हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को मास्क पहनने की ताकीद कर रहे हैं. स्टेज पे खड़ी हुई लीडरशिप भी अपने वर्कर्स को कहती है कि मास्क पहने. हर जगह हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं फ्रॉम डे 1. सिर्फ आज जलसे के लिए नहीं, दुकानें बंद करने के एतबार से, मार्केट्स में कितना रश होना चाहिए उस एतबार से, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इनमें क्या इंतजाम होने चाहिए, हर एतबार से कोविड की तैयारी पर हमारा
بہت فوکس ہے. لیکن اس وقت جوائنٹ اپوزیشن 11 جماعتوں کا یہ ایک فورم ہے, ٹھیک ہے, اس پر ٹھیک جو ہے, فیصلے ہیں وہ یونانیمس فیصلے فواد چودھری ہوں گے. صاحب, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک, اب کلیئر ہو گیا آپ کا, بڑا اچھا, نہیں بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. فواد چودھری صاحب وہ یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی اور بلاول بھٹو ایز اے لیڈر تو محسوس کرتے ہیں, خود شازیہ مری محسوس کرتی ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے اور اس جلسوں کے بارے میں ایک فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن باقی جماعتیں یعنی مولانا فضل الرحمان ہیں, پی ایم ایل این ہیں, چونکہ وہ کرنا چاہتے ہیں جلسے, اس لیے پیپلز پارٹی ان بڑے جلسوں کو روک نہیں سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی شازیہ نے باتیں کی ہیں, اگر ان کو آپ ایک لفظ میں سموئیں تو اس کو کہیں ہم منافقت کہیں گے, ہپوکریسی کہیں گے, کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو سائنسی طور پہ تو مانتے ہیں واقعی بڑا زیادتی ہے, ہونا تو نہیں چاہیے, بیماریاں تو پھیلیں گی, لیکن ہم کیا کریں, ہمارا تو بس نہیں چل رہا. یہ کیا جواب ہے؟ یعنی آپ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ تو لندن سے بیٹھ کے خطاب کر رہی ہے, نیٹ کے اوپر خطاب فرما رہی ہے. یہ جو لیڈرشپ ہے یہاں کی یہ اسٹیج کے اوپر ہے, اور وہ لاکھوں لوگ جن سے آپ نے جو کہا کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے, آپ ان کو انڈینجر کر رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ اس میں تو کم از کم حوصلہ پھر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ اس کی مذمت تو کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ دوسری پارٹی جو کر رہی ہیں they are playing with the fire. لیکن بہرحال چلیں, ہمارے یہاں اس طرح کے کوئی ایشوز جو ہیں وہ ان کو سمجھا نہیں جاتا, اور انفارچونیٹلی پیپل گیٹ اوے ود دیٹ, ادروائز تو اسی کے اوپر ان کی پالیٹکس مکمل ختم ہو چکی ہوتی. لیکن میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا, اس کے باوجود میں یہ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ, ڈاکٹر صاحب جی ایک میں بات ایڈ کر دوں, اس میں کوئی منافقت نہیں ہے. فواد چودھری میں صاحب تھوڑا سا بڑا اہم نقطہ ہے, فواد چودھری صاحب کے پاس کیونکہ اتنی منافق لیڈرشپ ہے جو ہر بات میں یو ٹرن لیتی ہے. میں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کووڈ ایک حقیقت ہے, کووڈ-19 ایک حقیقت ہے, اور پھر جو کووڈ-18 الیکشن کے نتائج ہے وہ بھی ایک نہیں, آپ نے اچھا کیا اپنا موقف, لوگ یہاں پہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بھوک اور مہنگائی بے روزگاری کے اوپر آپ کیسے لیکچر دے سکتی ہیں بھائی؟ پریشان ہے, وہ خود سڑکوں پہ آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ حالات ہے. پیپلز نہیں فواد چودھری صاحب دیکھیں, بات یہ کہ ملک کے حالات اگر قدرن اچھا نہیں بات سنیں, آپ کچھ خیال کریں, نہ کریں, مہنگائی وغیرہ کی باتیں نہ کریں, برا لگتا ہے آپ کے منہ سے, اس طرح نہ کریں, کوئی اور بات کریں. کس چیز کی باتیں نہ کریں, کس چیز کی اچھا باتیں نہ کریں, مہنگائی وغیرہ کی باتیں آپ نہ کریں نا, برا لگتا ہے کہ مجھے شرم سی آتی ہے آپ کے منہ سے یہ باتیں سنیں. آپ اس وقت ڈھول بجا کے تعریفیں کرتے تھے پیپلز پارٹی کی, آج وہ پیپلز پارٹی نہیں, آپ آگے چلیں, اس طرح کی مہنگائی وغیرہ کی باتیں نہ. اچھا میں تھوڑا سا, میرے پاس 5 منٹ ہے شازیہ صاحبہ, ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. 5 منٹ ہے چھٹکارا حاصل کرنے. شازیہ صاحبہ, ہم نے تھوڑی دیر پہلے جان ہتھیلی میں رکھ کر جی ہم نے 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے چند دن پہلے ہم نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ہم نے ان کی ایکسپرٹ اوپینین لی ریزگنیشنز کے حوالے سے, کہ جو ریزگنیشنز کی بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ کر رہے ہیں, پی 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 تو شاید اتنا کھل کے کر بھی نہیں رہی, لیکن پی ایم ایل این کے لوگ جن ریزگنیشنز کی بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے لوگ جن ریزگنیشنز کی بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے کہ وہ ریزگنیشنز کا صحیح طریقہ کیا ہے, وہ کس طرح سے اس پہ عمل ہوگا, کیونکہ اگست 2014 میں پی ٹی آئی نے ریزگنیشن دیے تھے جو ایاز صادق صاحب نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیے تھے جب وہ اسپیکر تھے. تو اس حوالے سے ہم نے پاکستان کے ایکس جو لا منسٹر ہیں, جو اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ہم نے یہی سوال پوچھا, انہوں نے کیسے ایکسپلین کیا, اسے سن لیتے ہیں. ممبر جس نے ریزائن کرنا ہے وہ اسپیکر کو ریزگنیشن دے گا, اور اسپیکر جو ہیں وہ تصدیق کرنے کے بعد کہ وہ ریزگنیشن والنٹری ہے اور کسی قسم کے دباؤ کے بغیر ہے, وہ اس ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کریں گے, اور جب انہوں نے اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لی ریزگنیشن تو پھر وہ سیٹ خالی ہو جائے گی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کے اندر ضمنی انتخابات کے ذریعے اس کی جو سیٹ ہے اس میں نیا ممبر منتخب ہوگا. جہاں تک پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ریزگنیشنز ہمیں دیں, اور اس کا آئین میں کوئی ذکر نہیں, اس کا قانونی کوئی ایفیکٹ نہیں, وہ ریزگنیشن نہیں سمجھی جاتی قانون میں یا آئین میں, کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب تک اس اسپیکر صاحب کے پاس ریزگنیشن نہیں جائے گی اور اسپیکر صاحب اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک وہ ریزگنیشن آئین میں یا قانون میں وہ نہیں ہوگی. پارٹی لیڈرشپ نے جو ریزگنیشن مانگی ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, ایک پولیٹیکل موو ہے, سیاسی موو ہے.
आपने सुना बैरिस्टर अली जफर साहब को। शाजिया सारा, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो कलेक्टिव रेजिग्नेशन पार्टी लीडरशिप को भेजने की कल बात मौलाना साहब ने कर दी, और आज मरीम नवाज साहिबा से पॉइंटेडली ये सवाल भी पूछा गया पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि बिलावल इसका जवाब देंगे। बिलावल ने भी इसका कोई खुल के ब्लैक एंड वाइट जवाब जो है बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं दिया इसका, कि ये जो पार्टी लीडरशिप को भेज रहे हैं, मीडिया में रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ये तो रेजिग्नेशन है ही नहीं है। रेजिग्नेशन आपने सुना कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली उसी वक्त रेजिग्नेशन है जब आप लोग जाएंगे स्पीकर के सामने, आइडेंटिफाई करेंगे और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वो रेजिग्नेशन होंगे। डॉक्टर साहब देखिए, रेजिग्नेशन तो रेजिग्नेशन है। इस्तीफा अगर आपने अपने हाथ से लिख दिया और स्पीकर को एड्रेस कर दिया, वो तो लिख दिया। अब वो एक्टिव कब होता है या उसका असर कब होता है, यकीनन वो सबमिट होता है जब स्पीकर साहब के ऑफिस में, तो वो उस वक्त उस पे एक्शन लिया जाता है। तो इस वक्त जो स्टेप है वो रेजिग्नेशंस को अपनी पार्टी लीडरशिप के पास 31 दिसंबर तक जमा करवाने का एक्शन है। ये फर्स्ट स्टेप है। इट विल बी एड्रेस टू द स्पीकर और पार्टी लीडरशिप फिर बेस्ड अपॉन जो यूनानिमस डिसीजंस आएंगे लेटर, क्योंकि इस वक्त तो ये हुआ है कि तमाम पार्टीज अपनी अपनी पॉलिटिकल जमातों के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बुलाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी जमात का एग्जीक्यूटिव जो इजलास है वो बुलाएगी और उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे मशावरत के साथ, और फिर पीडीएम के पास दोबारा से जो उनकी एक स्टीयरिंग कमेटी है उसमें ये फैसले रखे जाएंगे। सो ये स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। रेजिग्नेशन यकीनन एक अमल है, उसका आईन तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ये तो इसमें तो फिर कोई इसमें कोई फौरी तौर पे तो इसका इम्पैक्ट ना हुआ ना, ये तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। इट डिपेंड्स डॉक्टर साहब, अगर वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज के इजलास जो हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो जल्द कर देती हैं तो वो फैसले जल्द हो जाएंगे, लेकिन स्टेप वाइज तो चलेंगे ना जी। इस वक्त ये फैसला है। अच्छा, वक्त खत्म, हम आप करने का भी टाइम नहीं है। नाज़रीन, ये सारी बहस आपने देखी, फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।